अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज का हमारा उन्वान है कि तालीम याफ्ता तबके की इस्लाही मुआशरा में क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, यानी पढ़े लिखे लोगों को सोसाइटी के अंदर इस्लाह करने में क्या रोल प्ले करना चाहिए। ये जिम्मेदारियां जो हैं वो मजहबी तबके पर भी आयद होती हैं और सामाजिक तबके पर भी आयद होती हैं, यानी जो हमारा मॉडर्न एजुकेटेड तबका है उसके ताल्लुक से भी ये बातें हैं, और जो दीनी तालीम याफ्ता तबका है यानी उलमा का तबका, उसके लिए भी ये बातें हैं। अगर हम अपनी जिम्मेदारियों की बात करें तो जिम्मेदारियों का दायरा बहुत वसी होता है, लेकिन हमें अफसोस के साथ इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि आज के दौर में बारहा तालीम याफ्ता तबका अपनी जिम्मेदारियां पूरे नहीं कर पाता, और उसी का नतीजा है कि समाज में जिस लेवल पर बेदारी आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही है। तालीम याफ्ता तबके की जो जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों में सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो बनती है वो ये है कि हम अवामी सतह पर बेदारी पैदा करें। अभी तकरीबन 3 दिन पहले एक सर्वे सामने आया था अखबार के थ्रू। उसमें पाया गया कि तकरीबन 17% मुस्लिम समाज के लोग वो हैं जिन्होंने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा, और एक बड़ी तादाद वो है जो स्कूल वगैरह गए हैं लेकिन उनकी खातिर खा जिस तरह की तालीम होनी चाहिए उस तरह की तालीम नहीं। और जब हम बड़े लेवल की तालीम की बात करें तो वो परसेंटेज हमारी निगाहों के सामने है। अगर हम मोटा मोटी आंकड़ों से अंदाज़ा लगाना चाहें तो गवर्नमेंट सर्विस में हम कितने हैं, सर्विस में होने ना होने से कोई ज़्यादा ताल्लुक नहीं। असल बात यह है कि गवर्नमेंट सर्विस के लायक हमारे अंदर कितने बंदे हैं, कितने परसेंटेज है, तो वो भी आंकड़े हमारी निगाहों के सामने हैं। और बहुत हाई लेवल के एजुकेशन की अगर हम बात करें तो उसका आंकड़ा यूपीएससी के एग्ज़ाम वगैरह से हमारी निगाहों के सामने है कि क्या सूरत हाल। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो तालीम याफ्ता जिसे कहा जाए या आला तालीम याफ्ता, ऐसा तालीम याफ्ता तबका जो समाज में कोई इनकलाब ला सकता है, वैसे लोग हमारी सोसाइटी में काफ़ी कम हो जाते हैं। अब जितने थोड़े मोड़े पढ़े लिखे या नॉर्मल तालीम याफ्ता या जो अफराद हैं, उन सब की जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ जाती हैं। इस सिलसिले में हमारी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी वो है अवामी बेदारी की। अवामी बेदारी से मुराद ये है, आमतौर पर हम ये नोट करते हैं कि जिन्होंने भी कुछ पढ़ लिख लिया है वो सेफ जोन में रहना पसंद करते हैं। अगर वो किसी शहर से बिलोंग करते हैं तो अपनी सोसाइटी अलग बना लेते हैं, नई कॉलोनीज में बस जाते हैं, और आमतौर पर जहाँ पर मुस्लिम आबादियाँ रहती हैं वहाँ पर वो रहना पसंद नहीं करते, और इस तरह के इलाकों को छोड़ करके साइड में हो जाते हैं। इससे ये होता है कि उनकी ज़िंदगी तो बहुत बावकार अंदाज में या उनके अपने मुताबिक पुरसुकून अंदाज में गुजर जाती है, लेकिन समाज के लिए उन्हें जो कुर्बानी देनी चाहिए थी वो कुर्बानी वो नहीं दे पाते। अब ये सूरत हाल गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी है, और जो प्राइवेट सतह पर कोई अच्छी नौकरियों से वाबस्ता है उनकी भी। और ठीक इसी से मिलती जुलती सूरत हाल उस बिजनेसमैन तबके की भी है जो अच्छे अंदाज से बिजनेस से वाबस्ता है। तो ये तमाम के तमाम लोग चूंकि एक सेफ जोन में रहना पसंद करते हैं, समाजी सतह पर अपने आप को इतना ऊपर उठा लेते हैं कि आम लोगों से इनका कोई बहुत ज़्यादा राब्ता ज़ाब्ता नहीं रहता, तो नतीजा निकलता है कि हमारी सोसाइटी में कई बार एक फील्ड में एक आदमी तो जाता है, लेकिन जहां अच्छे खासे चांसेस थे वहां पर दूसरे लोग इसलिए नहीं जा पाते कि दूसरे लोगों को पता ही नहीं हो। और यही वजह है कि कभी कभार
ایک انسان جس ڈپارٹمنٹ میں سروس کرتے کرتے بوڑھا ہو جاتا ہے، اسی سماج کے اسی ٹاؤن کے رہنے والے دوسرے نوجوانوں کو اس جاب کے بارے میں پتہ چلتے چلتے ایک کئی دشک بیت چکے ہوتے ہیں. تو یہ کہیں نہ کہیں خود غرضی ہے، اور کہیں نہ کہیں مطلب پرستی ہے، یا کہیں نہ کہیں اپنے سوسائٹی کے تئیں بے دردی ہے، جس کی وجہ سے سماج کے اندر ہمارا جتنا تعاون ہونا چاہیے، جتنا ایثار ہونا چاہیے، وہ ہم نہیں دے پا رہے ہیں. تو اس سلسلے میں سب سے پہلی گزارش پڑھے لکھے طبقے سے یہی کرنا چاہوں گا کہ سماج کے تئیں آپ نے پڑھا ہے، آپ اچھے جاب کر رہے ہیں، آپ کے بچے اچھی طرح سے سیٹل ہیں، یہ تمام چیزیں بہت اچھی ہیں، لیکن آپ نے اپنی تعلیم سے اپنے سماج کو کیا دیا ہے، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے، اور اس پر ہمیں بہت سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنا چاہیے. سیکنڈ بات، اس سلسلے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے سامنے اس کی مثال کے طور پر آج کے ہمارے عہد میں ایس سی ایس ٹی اور او بی سی کے لوگ ہیں، وہ سماجی سطح پر بیداری لانے کے لیے کافی تگ و دو کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں. ان کی تنظیمیں ہیں جو سماجی طور پر بیداری لاتی ہیں. ان کا ایک بندہ جس فیلڈ سے وابستہ ہو جاتا ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے جوڑیں. ان کے پاس تو ریزرویشن بھی ہوتا ہے، اور لیکن ہمارے پاس تو ریزرویشن بھی نہیں، اور ہمیں ایک دوسرے کا درد بھی نہیں. تو ایسے میں ہماری ترقی کیسے ممکن ہے، یا پھر ہم سماج میں اپنا بڑا رول کیسے پلے کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے بہت سنجیدگی کے ساتھ ہمیں اس سلسلے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور میں افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا کہ اس سلسلے میں ہمیں غیروں سے، اور خاص طور پر او بی سی اور ایس سی ایس ٹی کے لوگوں سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز ہے تحریک عمل. یہ بہت افسوسناک بات ہے، کبھی کبھار اس پہ سوچتے ہیں تو ایک عجب حالت ہو جاتی ہے کہ ہمارے اس عہد میں لوگوں کے اندر جمود، تعطل، یعنی کہ کچھ نہ کرنے کا جذبہ، یا غیر مہذب لہجے میں کہیں تو بیکاری بہت زیادہ پنپ چکی. کم عمر میں ہمارے لوگ اپنے آپ کو ریٹائرڈ ماننے لگتے ہیں. جو تھوڑا سا کمانے دھمانے لگتے ہیں، یا جنہوں نے اپنے مکان وغیرہ رینٹ پہ دے رکھے ہیں، پورا وقت وہ فری رہ کر کے گزار دینا چاہتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایک انکم سورس ڈیولپ کر لیا ہے، لہٰذا ہم سیٹل ہو گئے ہیں اور اب ہمیں کچھ کرنے دھرنے کی ضرورت ہے. معاف کیجیے گا، یہ بیکاری ہے، اور بیکار خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے. اور اس طرح کے لوگ ملت کے لیے کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں، ملت کے لیے تو کیا کر سکتے ہیں، لیکن ان کی اپنی زندگی بھی کوئی بہت زیادہ کارآمد زندگی نہیں ہوتی. کھانا پینا اور مر جانا یہ زندگی کا کبھی بھی مقصد نہیں رہا. لہٰذا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر بھی تحریک عمل پیدا کریں. یعنی آدمی جہاں کہیں بھی رہے، ایک بہت زیادہ باوقار زندگی گزارے اور بہت ہی متحرک زندگی گزارے. اس سلسلے میں ایک مثال پیش کرنا چاہوں گا کہ ورلڈ وائڈ آرگنائزیشن ہے دعوت اسلامی. دعوت اسلامی میں ابھی ایک ٹیچر کی ضرورت تھی، تو دعوت اسلامی والوں نے اس ٹیچر کے لیے شرط یہ لگائی کہ ہمیں ٹیچر وہی چاہیے جو پہلے سے کہیں جاب کر رہا ہو، ہمیں ایسا بندہ ہرگز نہیں چاہیے جو جاب لیس ہو. اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ جاب لیس جو بندہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ کجی ہے، تبھی تو وہ جاب لیس ہے، ورنہ کام کے آدمی کو تو دنیا کبھی بھی فارغ نہیں رہنے دیتی. کہنے کے لیے ایک ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اپنے آپ میں یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور یہ جو جمود ہے، تعطل ہے، کچھ نہ کر پانے کا جذبہ ہے، اگر ہم اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں تو ہماری سوسائٹی میں ہم یہ پاتے ہیں کہ اگر ایک آدمی صبح سپوز کیجئے کہ 9 بجے جاب پہ جاتا ہے اور شام کو 6 بجے واپس آ جاتا ہے، تو ایسا نہیں کہ 6 بجے آتے ہی وہ فارغ ہو کر کے سو جاتا ہے. تقریباً 11-12 بجے تک ہمارے نوجوان عام طور پر موبائل میں اپنا وقت گزارتے ہیں، اور گپ شپ میں اپنا وقت گزارتے ہیں. یوٹیوب پر ان کا وقت گزر رہا ہوتا ہے، یا پھر یاری دوستی میں ان کا وقت گزر رہا ہوتا ہے. نہ وہ اپنے گھر کا کوئی بھلا کام کر رہے ہوتے ہیں،
نہ اپنے آنے والے کل کی کوئی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، نہ وہ سماج میں کوئی ان کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ساتھ ایک مذاق کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی لاوالی پن میں وہ زندگی گزار جاتے ہیں۔ 10,000 روپے کی جاب پہلے سے ان کی ہے، اور نتیجہ ہی نکلتا ہے کہ 10,000 کی جاب کرنے والے آئندہ کبھی بھی اپنے آپ کو خود کفیل نہیں بنا پاتے۔ ان کے خود کفیل نہ بننے کے پیچھے کوئی دوسرا قصوروار نہیں، بنیادی طور پر یہ خود قصوروار ہیں کہ ان کے اندر حرکت عمل ہے ہی نہیں۔ اگر حرکت عمل ہو، اگر یہ ایکٹیو ہوں، کچھ کرنا چاہیں، تو کیا انہیں کسی نے منع کر رکھا ہے کہ اگر آف لائن وہ 5 گھنٹہ 7 گھنٹہ کہیں ڈیوٹی دے رہے ہیں تو 2 گھنٹہ آن لائن جاب کیوں نہ کر لیں، پارٹ ٹائم جاب کیوں نہ کر لیں؟ اللہ کا شکر ہمیں منانا چاہیے کہ آج کے ہمارے اس عہد میں ای کامرس کی شکل میں ہمارے پاس ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، ہم آن لائن اچھا خاصا ارن کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ یا تو ہمارے سماج کو اس طرح کی کوئی فکر دینے والا نہیں ہوتا، اور ہمارا سماج خود از خود اس طرح کی سوچ رکھتا نہیں۔ تو اب ایسے ماحول میں پڑھے لکھے لوگوں کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اور انہیں چاہیے کہ وہ اس طرح کے بیکار لاوبالی پن کے شکار نوجوانوں کو جمع کریں، ان کو ٹریننگ دیں، ان کے ورکشاپ بلائیں، اور انہیں تربیت دیں تاکہ وہ پارٹ ٹائم جاب کرنے کے عادی بنے یا آن لائن جاب کرنے کے عادی بنے، تاکہ انہیں زیادہ ارن بھی ہو اور وہ اپنے حق میں بھی بھلا وقت گزار سکیں، ان کی زندگی بھی پرسکون ہو، اور سماج کے حق میں بھی وہ بیکار رہ کر کے۔ سماج کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آگے اسی طرح کی نسلیں تیار ہوتی ہیں۔ آج کی عمر کے 12 سال کے نوجوان بھی اپنے آپ کو دیر رات تک سونے میں اپنے لیے تکلف محسوس کرتے ہیں۔ دراصل انہوں نے اپنے باپ داداؤں سے اسی ٹائپ کا ماحول پایا ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ وہ پھر خود اسی ماحول میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں، اور یہ ایک بیماری نسلوں تک منتقل ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے پڑھے لکھے اسپیشل طور پر ماحول بنانا چاہیے، اور انہیں یہ کرنا چاہیے کہ وہ سماج کے حق میں بیداری لانے کے لیے ورکشاپ کریں، ایسے لوگوں کی لسٹنگ کریں، انہیں ذہن دیں، ان کے ورکشاپ کریں، ان کی تربیت کریں۔ امید ہے کہ اگر انہوں نے ایسا کچھ کیا تو ملت کے حق میں ایک اچھا خاصا ماحول سازگار ہوگا، اور یہ کام پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بارہا کھیل تماشا ہوتا ہے، اور پھر انہی نوجوانوں سے، اسی طرح کے نوجوانوں سے بہت اچھا کام بھی لیا جا سکتا ہے۔ اور اس بہت اچھے کام سے مراد یہ ہے کہ اس طرح کے نوجوانوں کو اپنی سوسائٹی میں سروے کا کام دیا جائے، اور اسی طرح سے جو غریب یا مظلوم یا مجبور لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے کوئی پلاننگ کی جائے، ہمارے اپنے علاقوں کی صاف صفائی کے لیے کوئی مہم چھڑی جائے، یا ہمارے بچوں کو زیادہ سے زیادہ اسکولوں میں ایڈمیشن دلوانے کے لیے کوئی مہم چھڑی جائے۔ یعنی عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک پڑھا لکھا انسان جس گلی میں موجود ہے، اس گلی میں سماجی طور پر، تعلیمی طور پر، معاشی طور پر کوئی کمی نظر نہیں آنی چاہیے۔ اور کبھی بھی ایک پڑھا لکھا انسان اپنے آپ کو چند چیزوں تک محدود نہ کر لے کہ میں ایک کوچنگ سینٹر چلاتا ہوں، اب اس سے بڑی میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ بہت اچھا، بہت خوب، آپ ایک کام کر رہے ہیں، کیجئے، لیکن آپ پر ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ملت کا ایک فرد ہونے کے ناطے جو دوسری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان ذمہ داریوں سے آپ کبھی بھی سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا آپ جس طرح سے تعلیمی مہم سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ انتظامی امور سے بھی جڑیں، آپ کو چاہیے کہ لوگوں کے لیے ارننگ سورسز بھی آپ ڈیولپ کریں، اور آپ کو چاہیے میں ادا کریں۔ اور پڑھے لکھے لوگ اگر چاہیں گے تو یہ تمام کام بڑی آسانی سے اور بہت بڑے لیول پر ہو سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تحریک عمل یعنی کچھ کرنے کا جذبہ ہم انشاءاللہ اپنے نسلوں میں منتقل کریں گے، اور ہر پڑھا لکھا انسان اپنے آس پاس کی سوسائٹی میں اس طرح کا ماحول ڈیولپ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تیسری چیز جس سے آج کی تاریخ میں ہمارے معاشرے کو نجات دینا بہت ضروری ہے، اور یہ کام پڑھے لکھے لوگ بہت اچھے انداز سے کر سکتے ہیں، وہ ہے خوف۔ ہمارے ذہنوں میں، اسپیشل ہماری ملت کے ذہنوں میں ایک ان کہا خوف مسلط ہے۔
وہ ڈرے سہمے سے ہیں اور ڈرے سہمے انداز سے زندگی گزار رہے ہیں. اور یہ بات ہمیں کبھی بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ ایک بار جس قوم کے ذہن میں ڈر بیٹھ جاتا ہے، کبھی کبھار اس کے ذہن کا وہ ڈر نکالنے کے لیے شتابدیاں بھی ناکافی ہوتی ہیں. اس کی اگر ہمیں زندہ مثال دیکھنا ہو تو ہم ایس سی ایس ٹی وغیرہ کے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں. برہمنوں کی آبادی کے بیچ میں، بہت چھوٹی آبادی کے بیچ میں، دلتوں کی اگر کوئی بہت بڑی آبادی بھی ہو تب بھی وہ وہاں پر بہت کھل کر کے زندگی گزارنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، جبکہ وہ چاہیں تو اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، اور پورے ملک میں اگر پرسنٹیج کے اعتبار سے بات کی جائے تو ہیں کہ وہ چاہیں تو بہت کچھ چینج کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کر پاتے کیونکہ وہ ایک بار ذہنی طور پر ہار چکے ہیں، ایک بار ڈر چکے ہیں. اور جو قوم ذہنی طور پر ہار چکی ہو، ذہنی طور پر ڈر چکی ہو، ذہنی طور پر جس پر رعب مسلط ہو چکا ہو، اس قوم میں اور غلام قوموں میں کوئی فرق نہیں ہوا کرتا. آج کی تاریخ میں ہماری سوسائٹی میں بارہا ایسی باتیں ہوتی ہیں، اسٹیجز سے بھی، سوشل میڈیا کے تھرو بھی، اور ہماری آپسی محفلوں میں بھی، کہ ان باتوں کی وجہ سے کئی بار خاموشی کے ساتھ ہمارے ذہنوں میں ڈر پنپتا رہتا ہے. تو دو گزارشیں ہیں. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جو بھی ہمارے رہنما ہیں، جو بھی بولنے والے ہیں، جو بھی لکھنے والے ہیں، وہ صرف اندیشے پیش نہ کریں، اندیشوں کے ساتھ ان اندیشوں کا علاج بھی بتلائیں، پرابلم کے ساتھ اس کا سولوشن بھی بتلائیں. اور سیکنڈ بات یہ کہ کوئی بھی ایسی بات نہ کریں جس سے ہماری قوم کے اندر ڈر پیدا ہو، اس کا حوصلہ ٹوٹے. اللہ رب العزت بڑا مہربان ہے، اس نے بارہا رحمان و رحیم کا لفظ اپنے قرآن پاک میں استعمال فرمایا ہے، اور صاف طور پر ارشاد فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوا کرو. اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوا کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا اہل کفر کا کام ہے، اہل ایمان کا کام نہیں. تو اللہ رب العزت بڑا مہربان، اس نے مایوسی کو کفر کے درجے میں قرار دیا ہے. ہم اپنے قوم کے سامنے اس طرح کے ایشوز کیوں رکھتے ہیں کہ قوم صرف مایوس ہوتی چلی جائے؟ میرے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہمیں قوم کے سامنے اندیشے نہیں پیش کرنے چاہیے یا قوم کو خوش فہمیوں کی جنت میں رکھیں، لیکن قوم کے سامنے اس طرح سے بھی اندیشے پیش نہ کریں کہ قوم مفلوج ہو کے رہ جائے، بے دم ہو کے رہ جائے، اور قوم کچھ کر نہ سکے یا ذہنی طور پر ڈر جائے. جہاں ہمیں اندیشے رکھنے چاہیے وہاں ہمیں امیدیں بھی رکھنی چاہیے، اور امید کا نام ہی زندگی ہے. تو ہمیں اپنی قوم کو امید دینے کی ضرورت ہے، حوصلہ دینے کی ضرورت ہے. ٹیلنٹ سرچ کریں، ٹیلنٹ کو پروموٹ کریں. اسی طرح سے جس کے اندر جس طرح کا ٹیلنٹ پایا جاتا ہے اس ٹیلنٹ کو اسی لیول پر جا کر کے پروموٹ کریں. اگر ہمارے ارد گرد کچھ اچھے میکینکس ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو پروموٹ کریں، بھلے وہ ان پڑھ ہوں. اگر ہماری سوسائٹی میں کچھ ذہین بچے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ بھلے پوری سوسائٹی کو ان کا بار برداشت کرنا پڑے لیکن ان کے بچوں کو آگے بڑھائیں. اسی طرح سے اگر ہمیں لگتا ہے کہ کچھ لوگ پولیٹکس میں بہت فٹ ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ انہیں آگے بڑھائیں. جو جہاں پر بھی مناسب ثابت ہو ہمیں چاہیے کہ اس کو پروموٹ کریں، انہیں حوصلہ دیں. اور حالات میں جو اتار چڑھاؤ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم تعصب کے شکار ہیں، کوئی دو رائے نہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمارے ساتھ دوہرا سلوک ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں ہمیں سیکنڈ درجے کا گرداننے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہمارا ڈیموکریٹک سسٹم پوری دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط سسٹم ہے. اگر ظالم اپنی طاقت کی بنیاد پر، اپنے گھمنڈ کی وجہ سے ہم سے کچھ منوانا چاہتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دنیا کی سب سے مضبوط ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑے ہوں اور آئینی روح سے اپنا حق لینے کی ہمت رکھیں. اگر کوئی کورٹ کچہری کے معاملات ہیں، تھانہ وغیرہ کے معاملات ہیں، کہیں ہماری شکایت نہیں سنی جاتی یا سنی انسنی کر دی جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اوپر کے دروازے کھٹکھٹاتے جائیں، بھلے ہمیں معمولی سی بات کے لیے سپریم کورٹ ہی کیوں نہ جانا پڑے. جب تک ہم اپنی لڑائی آئینی طور پر نہیں لڑیں گے، جب تک ہم ہمت سے کام نہیں لیں گے، جب تک ہم چھوٹے لیول کو چھوڑ کر کے بڑے لیول تک آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے،
شاید ہمارے مسائل کا ریگولر حل نہ نکلے. اس لیے بہت بڑی ضرورت ہے کہ اپنے سوسائٹی سے ڈر نکالیں، بے خوفی پیدا کریں. بے خوف ہونا یہ آدھی جیت ہے، اور ڈرپوک ہونا یہ آدھا ماد موت ہے. اس بات کو ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. ہندوستان کے نقشے پر ایک لمبے زمانے سے پولیٹیکل لوگ موجود ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ چند نوجوان اسی سوسائٹی میں سے ابھر کے آتے ہیں اور وہ راتوں رات دنیا میں اپنا نام کما لیتے ہیں، صرف نڈر ہونے کی وجہ سے، اپنی بے خوفی کی وجہ سے. بے خوفی، دلیری، بہادری ایک انسان کو بہت اونچا مقام دلا سکتی ہے، اور نڈر ہونا ایک انسان کو پستی میں دھکیلتا چلا جاتا ہے. اس لیے نڈر ہو کے نہ جئیں. مرنا ایک دن سب کو ہے، لیکن موت سے پہلے کوئی موت نہیں آ سکتی، اور موت آ چکی ہو تو پھر ہم پھولوں کی سیج پہ بھی کیوں نہ آرام فرما ہوں، بہرحال ہمارا کام ہو کے رہے گا. جب ہمارا یہ اعتقاد ہے تو پھر یہ بزدلی کیسی؟ حدیث پاک میں بھی ایک مومن کی کامیابی اور ناکامی کا راز بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ سمندر کے جھاگ کی طرح تعداد بڑی ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ناکام ہوں گے دو وجہ سے. ایک، موت کا خوف ان کے دلوں میں پیوست ہو چکا ہوگا، اور دوسرا، دنیا کی لالچ ان کے دلوں میں سوار ہو چکی ہوگی. یہ دو چیزیں اپنے دل سے نکالیں، ایمانداری کے ساتھ ڈٹ کر کے آگے بڑھیں. ظلم ہوتا ہے، لیکن بہرحال اگر مظلوم ہمت ٹھان لے تو مظلوم کا مقابلہ کوئی بڑے سے بڑا ظالم بھی نہیں کر سکتا، اور جمہوری نظام میں تو بہرحال نہیں کر سکتا. ہمیں جمہوریت پر اپنے یقین کو مضبوط کرنا چاہیے. ہمارا کام صرف یہ نہ ہو کہ یوم جمہوریت 26 جنوری کے موقع پر صرف ڈانس پارٹی کر لیں یا پھر ہائے گوگا کر لیں، اور ہم یہ سمجھے ہی نہیں کہ ہمارے بنیادی حقوق کیا ہیں، اپنے فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں، ان کو سمجھیں. اور اس سلسلے میں وکیل لوگوں سے مدد لیں اور ان سے قانون کی پیچیدگیاں سمجھیں، پیچ و خم سمجھیں، اور اپنے مسائل خود کے وکیل بن کر کے اپنے مسائل خود حل کرنے کی کوشش کریں. ہم اپنے اندر انشاءاللہ بے خوفی پائیں. ایک بہت بڑا اور اہم کام جو ہمارے پڑھے لکھے طبقے کا آج کی تاریخ میں کرنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا سماج گورنمنٹ کی اسکیموں پر نہ تو غور کرتا ہے نہ ان سے فائدہ اٹھاتا. پہلے تو اس سلسلے میں کوئی بیداری نہیں تھی، اور اب اتنی سی بیداری آئی کہ سوشل میڈیا پر کوئی گورنمنٹ کی اسکیم ہے اس کو آگے فارورڈ کر دیا، اور خود ہم اسی اسکیم کے ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن اس پر اب بھی ہم دماغ نہیں لگاتے کہ اس کی اسکیم سے ہم اپنے آپ کو کیسے فائدہ پہنچائیں. مثال کے طور پر رائٹ ٹو ایجوکیشن کے تحت، آر ٹی ای کے تحت ہر بچے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے. اسپیشلی اگر کوئی غریب ہے، اکنومکلی پسماندہ ہے، بیکورڈ ہے، تو اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو آگے بڑھائے. گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ گورنمنٹ اس کے لیے تعلیم کا انتظام کرے. وہ کس طور پر ہوگا، یہ ایک الگ ڈیبیٹ. ابھی فارم لانچ ہوا، یہ اسکیمز تفصیل کے ساتھ پیش کی گئی، واٹس ایپ پہ گردش کرتی رہی. ہم جیسے ہزاروں لوگوں نے اس کو آگے بڑھایا ہوگا کہ اس اسکیم سے فائدہ اٹھائیں، اپنے بچوں کو ایڈمیشن دلائیں، گورنمنٹ کی یہ اسکیم ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، اس طرح سے اس کے فوائد ہیں. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اس اسکیم کے تحت ایڈمٹ کروانے کی کوشش کی؟ یہ ہے ریئل پرابلم. پہلے پرابلم یہ تھا کہ ہمیں پتہ ہی نہ تھا کہ اسکیم ہے. اب سوشل میڈیا کی برکت سے اگر ہمیں اسکیمیں معلوم ہونے لگی ہیں تو ہم ان کو اپنے اوپر اپلائی نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا ثواب، سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ اس کو آگے بڑھاتے چلے جائیں. یہ جو بنا سوچے سمجھے اور اپنے اوپر اب کسی چیز کو اپلائی کیے بنا آگے بڑھانے کی روایت ہے، یہ بہت مذموم روایت ہے. اس کی حوصلہ شکنی کی ضرورت ہے. کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی فائدہ ہو، اس فائدے کو سب سے پہلے اپنے اوپر اپلائی کریں. ہمیں خود فائدہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے اس کی کوشش کریں. گورنمنٹ کی نئی نئی اسکیمز تلاش کریں. آج یوٹیوب اور گوگل جیسے ایسے مادھیم اور ایسے پلیٹ فارم موجود ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان گھر بیٹھے ہوئے بڑے سے بڑا انقلاب لا سکتا ہے، ہر معلومات حاصل کر سکتا ہے، جو کرنا چاہے سو کر سکتا ہے.
لیکن آج کے اس انفارمیشن کے عہد میں بھی اگر کوئی انسان اپنے آپ کو جاہل لگتا ہے، اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا پاتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یا تو اس کی سستی ہے یا اس کی کم نصیبی ہے۔ اور معاف کیجئے گا، ہماری سوسائٹی میں دونوں چیزیں، سستی بھی ہے، اور یہ بہت تلخ بات ہے کہ ہم بہانہ ہر بار وقت کا کرتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ وقت کا کوئی پرابلم نہیں۔ وقت کا پرابلم اس وقت تسلیم کیا جاتا جب دیر رات تک ہم بیدار نہ رہتے، وقت کا بہانہ اس وقت تسلیم کیا جاتا جب ہم صبح سویرے بیدار ہوتے اور اس کے باوجود بھی ہمیں وقت نہ ملتا۔ ہم دیر رات تک جاگتے ہیں اور دیر صبح تک سوتے ہیں، دو طرح سے وقت کو ضائع کرتے ہیں، دن میں بھی وقت ضائع کرتے ہیں، رات میں بھی وقت ضائع کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ بہانہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو معاف کیجئے گا، یہ دل کی جھوٹی تسلی تو ہو سکتی ہے، سچائی نہیں۔ اس لیے آج کے اس عہد میں ہر سطح پر گورنمنٹ کی اسکیم سرچ کریں، اپنے لیے بھی، اپنی سوسائٹی کے لیے بھی۔ ہمارا کچھ نہیں جاتا، لیکن ملت کا کتنا بڑا فائدہ ہو جاتا ہے اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اگر آپ کسان ہیں، اتنی اسکیمز کسانوں کے لیے گورنمنٹ کی ہیں کہ شاید ہمیں گننے میں وقت لگے۔ میں گزشتہ دنوں گورنمنٹ کی کسانوں کے لیے، سینٹرل گورنمنٹ اور اسٹیٹ گورنمنٹس کی جو اسکیمیں کسانوں کے لیے ہیں ان پہ ریسرچ کر رہا تھا، عقل دنگ رہ گئی کہ ہر اسٹیپ پر گورنمنٹ کی اسکیمز موجود ہیں۔ آپ پانی کی ویوستھا اپنے کھیت میں کیسے کریں، بیج کہاں سے خریدیں، کہاں سے سبسڈی ملے گی، پھر بوائی اور جتائی کے لیے آپ کو کہاں سے سبسڈی ملے گی۔ اگر آپ ریگولر بونے اور جوتنے اور کسانی کا کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ریگولر کچھ گاڑیاں خریدنا چاہتے ہیں، ٹریکٹر وغیرہ خریدنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو سبسڈی کہاں سے ملے گی۔ اگر آپ اپنے کھیت کی تار بندی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سبسڈی کیسے اور کہاں سے ملے گی۔ پانی کے ڈیم بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا اسکیمز ہیں۔ اگر آپ مرغیاں پالنا چاہتے ہیں، مچھلیاں پالنا چاہتے ہیں، شہد کی مکھیاں پالنا چاہتے ہیں، طرح طرح کی سبزیاں اگانا چاہتے ہیں، پھل اگانا چاہتے ہیں، پھول اگانا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، ہر ایک کے لیے اسکیمز موجود ہیں۔ حال یہ ہے کہ اگر کوئی کسان منڈی میں اپنا سامان بیچنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر کھانا بھی وہ اپنا نہ کھائے، گورنمنٹ کی اسکیمز اس کے لیے بھی ہیں۔ لیکن کتنے لوگ ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو کسان گھر سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن کتنے لوگوں کو ہم میں سے اسکیمز معلوم ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم غور ہی نہیں کرتے، سیریسلی ہم ان کو لینا نہیں چاہتے، اور جو لینے کے لیے جتن کرتے ہیں انہیں ضرور ملتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ گورنمنٹ کی اسکیمز ہیں، گورنمنٹ کے منہ سے کچھ نکالنا ذرا مشکل تو ہوتا ہے، لیکن محال پھر بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے آپ پڑھائی لکھائی میں جانا چاہتے ہیں، جاب میں جانا چاہتے ہیں، نئے نئے جہان تلاش کریں، حرکت عمل پیدا کریں۔ سست انسان کے لیے دنیا میں کچھ نہیں، اور چست انسان کے لیے کوئی بھی موقع چھوٹتا نہیں۔ گورنمنٹ سے جتنا زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں۔ میرا اپنا ماننا یہ ہے، اگر انسان با حوصلہ ہو تو شاید اس کی آدھی مالداری گورنمنٹ پوری کر دے، اس کی آدھے سے زیادہ ضرورتیں گورنمنٹ پوری کر سکتی ہے۔ اس طرح کی اسکیمز موجود ہیں۔ پریشانی یہ ہے کہ گورنمنٹ سسٹم سے جس طرح کے ادھیکاری جڑے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کے اندر بھی طرح طرح کا بھرشٹاچار پایا جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں پبلک کے ذہن میں بھی سستی کا بھرشٹاچار پایا جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کا سسٹم بھی کہیں نہ کہیں کرپٹ ہوتا ہے۔ تو جب تمام چیزیں مل جاتی ہیں، 3-4 جگہ سستیاں پا لی جاتی ہیں، پھر ہم چاہیں کہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچے تو فائدہ نہیں پہنچ پاتا۔ تو قصوروار دراصل ہم ہیں، اللہ رب العزت نے اسباب ہر طرح کے مہیا فرما رکھے ہیں۔ آپ جس ڈپارٹمنٹ سے، آپ اگر کوئی چھوٹا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، گورنمنٹ کے لیے جو لگو ادھوگ کے لیے اسکیمز ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر آپ کوئی جاب کرنا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ کی جاب سرچ کریں۔ آپ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکالرشپ لینا چاہتے ہیں، یا آپ نئے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں، آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے لیے اس کام ایسا طے کیجئے جس سے گورنمنٹ کی اسکیم جڑی ہوں، پھر ان پر سرچ کیجئے، ان پر کچھ خرچ کرنا ہو تو خرچ کیجئے اور ان سے پورا فائدہ اٹھائیے۔
انشاءاللہ آپ کی ترقی کی رفتار بہت تیز ہو جائے گی۔ اور اب اس کے بعد میں جو ایک بڑا کام شروع ہوتا ہے وہ ہے یہ ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نئے تعلیمی جہانوں پر غور و فکر کریں۔ نئے تعلیمی جہانوں سے مراد یہ ہے کہ پڑھائی کی شاخیں دن بدن انسان کے بالوں کی طرح بڑھتی جا رہی۔ کسی دانشور نے کہا تھا زلف جانا کی طرح شاخیں بڑھتی جا رہی، یعنی کل میڈیکل سائنس ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا، آج میڈیکل سائنس کے اندر 50 ڈپارٹمنٹ ہوں گے۔ اسپیشلائزیشن کا زمانہ ہے اور علم بڑھتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے۔ ایسے میں تعلیم کے نئے نئے جہان تلاش کریں، نئی اپورچونیٹیز تلاش کریں، نئے آپشن تلاش کریں، نئی دنیایں تلاش کریں۔ گزشتہ دنوں میرے پاس ایک کشمیری پنڈت آئے، راجستھان یونیورسٹی سے وکالت کر رہے ہیں، اور وہ کہنے لگے کہ مجھے عربی سیکھنا ہے، اور کہنے لگے عربی سیکھ کے دبئی شفٹ ہونا ہے اور دبئی میں وکالت کرنا۔ تو میں نے یہ کہا کہ آپ دبئی میں وکالت کریں گے، وہاں کا قانون تو الگ ہوتا ہے، آپ نے وکالت انڈین قانون میں کی ہے، تو وہاں پر آپ وکالت کیسے کر پائیں گے؟ اس نے بتلایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میں وہاں ایڈوائزر، لیگل ایڈوائزر بننا چاہتا ہوں۔ میں وہاں کے کورٹ میں پریکٹس تو نہیں کر سکتا، لیکن میں لیگل ایڈوائزر ہو سکتا ہوں، اور وہ میرے لیے بہت بڑی اپورچونٹی ہے، اس میں میرے لیے بہت بڑا اسکوپ موجود۔ اغیار کو مسلم دنیا کے اسکوپ نظر آ رہے ہیں اور احباب کو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اگر ہم عربک لینگویج ہی سیکھ لیں تو کیا اس سے بڑا بھی کوئی اسکوپ ہو سکتا ہے؟ ایک ہندی لینگویج جان کر کے ہم اپنی 70 سال کی عمر ایک ملک میں بتا سکتے ہیں۔ اگر ہمیں عربک جیسی زبان کا علم ہو جائے، عربک لینگویج پر ہماری پکڑ ہو جائے، اور ڈائریکٹلی دنیا کی 23 کنٹریز کی زبان ہم سیکھ جائیں، تو کیا ہمارے لیے اپورچونٹیز کی، مواقع کی یا اسکوپ کی کوئی کمی ہے؟ کیا اس کے بعد بھی ہمیں کہیں جاب سرچ کرنا پڑے گا؟ دنیا آپ کی تلاش میں ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ آپ کے اندر ہمت کتنی ہے، کتنا ہے، کتنا ہے، نالج کتنی ہے، آپ ایکٹیو کتنے ہیں، ڈیپینڈ اس پہ کرتا ہے۔ میں اسپیشل طور پر مسلم بچوں سے گزارش کروں گا، آپ جس میدان سے جڑے ہیں جڑے رہیے، لیکن عربک لینگویج پر آپ نے اب تک اس لیے پکڑ نہیں بنائی کہ وہ قرآن پاک کی زبان ہے تو آپ کی قسمت۔ لیکن آج کے اس زمانے میں جب 2 وقت کھانے کا انتظام کرنا بھی ہمارے لیے چیلنج بن چکا ہے، ایسے میں عربک لینگویج پر اس لیے ہی پکڑ بنا لیں کہ اس میں اسکوپ بہت ہے، تب بھی ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتی۔ تو ان چیزوں میں بہت زیادہ اور فکر کرنے کی ضرورت۔ کیا ضروری ہے ضروری ہے کہ سب انجینئر ہی بنے؟ کیا ضروری ہے کہ ایک طرف سے سب کے سب بنے؟ یہ ماننا کہ میڈیکل سائنس میں اسکوپ ہے، یہ مان لیتے ہیں کہ انجینئرنگ میں بھی بہت سارے اسکوپس ہوں گے، لیکن زمین کے اندر سے نکلنے والے خزانوں کی جانچ کے لیے کوئی انجینئر نہیں رہی۔ نئے جہان تلاش کریں، جتنے ہم نئے جہان تلاش کریں گے، نئی دنیایں تلاش کریں گے، کوئی بھی اسٹیپ اٹھانے سے پہلے یا کسی کی نقل کرنے سے پہلے جتنا نئے جہانوں پر فوکس کریں گے، مجھے لگتا ہے کہ کامیابی ہماری اتنی ہی آسان ہوگی، ہم سے اتنی ہی قریب ہوگی۔ اس لیے تعلیم جب ایک آفاقی قسم کی ہے، اس میں اتنی شاخیں پھیل چکی ہیں کہ ہمیں خود اندازہ نہیں ہوتا۔ اس ماحول میں تعلیم کے نئے جہانوں پر غور و فکر کریں۔ اور اب ایک بات تعلیم کے تعلق سے یہ کرنا چاہوں حضرت گا، آپ کو تھوڑا انٹرپٹ کروں گا، شاید تھوڑا وائس بریک ہو رہا ہے، کافی لوگ کچھ میسج کر رہے ہیں، تو اپنا تھوڑا سیٹنگ ایڈجسٹ کیجیے ایک بار۔ یہ اب آواز پراپر آ رہی ہے یا ابھی بھی کچھ؟
ہاں ابھی تھوڑا بریک ہو رہا ہے پھر سے. نئے تعلیمی جہان کے تعلق سے ہم بات کر رہے تھے. اس سلسلے میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں ایجوکیشن بہت مہنگا ہو چکا ہے اور بہت سارے لوگ اس کو برداشت نہیں کر پاتے. لیکن میں اس سلسلے میں پھر حکومت کی اسکیم کو کوٹ کرنا چاہوں گا کہ سویم کے نام سے جو گورنمنٹ نے ایک اپلیکیشن بنا رکھی ہے اور ویب سائٹ بنا رکھی ہے، اور اس کے تھرو جس طرح کے کورسز مفت میں کروائے جا رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہت بڑی اپورچونٹی ہے. غریب لوگوں کو اس پر اسپیشل طور پر فوکس کرنا چاہیے. وہ بہت سارے کورسز جو کرنے کے لیے ہمیں کئی بار ہزاروں روپے پے کرنے پڑتے ہیں، یہاں بالکل مفت میں وہ تمام کورسز، 500 کورسز تو لائیو آج کی تاریخ میں اس کی اپلیکیشن پر، اس کی ویب سائٹ پر اویلیبل ہیں، اور مزید کورسز اور اس میں ڈالے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا اسکوپ ہے اور اس کا ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. اسپیشلی نئے تعلیمی جہان، نئی ایجوکیشنل فیلڈ جو تلاش کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے، ان لوگوں کے لیے یہ اپلیکیشن بہت بہتر ثابت ہوگی. اور پڑھے لکھے لوگوں کو اس سلسلے میں گائیڈ کرتے رہنا چاہیے، اور ان کی ایک بڑی ذمہ داری بھی یہ ہے جو میں جوڑنا چاہوں گا، ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ خاص طور پر تعلیم یافتہ طبقے کو بہت زیادہ کرنی چاہیے. یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سوسائٹی کے بچوں کا ٹیلنٹ سرچ کرتے رہیں، ان سے ملاقات کرتے رہیں، ان کی ترجیحات جانتے رہیں، ان کا انٹریسٹ جانتے رہیں، اور کوشش کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ان ڈپارٹمنٹس میں آئیں، ان نئی دنیاؤں میں آئیں جن میں ان کے لیے اسکوپ بہت زیادہ ہے، ان کا بھی بھلا ہو اور ملت کا بھی بھلا ہو. اور ایک آخری بات جو میں آج کی اس گفتگو میں تعلیم یافتہ طبقے سے اسپیشلی کہنا چاہوں گا، چاہے وہ تعلیم یافتہ طبقہ ماڈرن ایجوکیٹڈ طبقہ ہو یا دینی تعلیم یافتہ طبقہ ہو، وہ بات یہ ہے کہ سوسائٹی چاہے جیسی ہو، اس کے باوجود جب بھی ان پڑھ آدمی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ پڑھے لکھے لوگوں سے ضرور سجیشن لیتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، ان کے ایڈوائس لیتے ہیں. ایسے میں ہمیں پڑھے لکھے لوگوں کو چاہیے کہ وہ مالدار لوگوں کو جو کچھ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو نظر میں رکھیں اور انہیں ایسے سجیشن دیں کہ مالدار لوگوں کے لیے نئے انکم سورسز جنریٹ ہوں اور ملت کے حق میں اس سے ایک نئی دنیا قائم ہو، نئے فائدے وابستہ ہوں. میں مثال کے طور پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. عام طور پر ہمارے دو پیسوں کے لوگ جنہوں نے بھی دو پیسے کما لیے ہوتے ہیں اور انہیں کچھ انویسٹ کرنا ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہیں اور جگہ جگہ اپنے پلاٹ لے کے پٹخ دیتے ہیں. نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر پراپرٹی کے دام بڑھ گئے تو ان کی چاندی ہو جاتی ہے، اور جس طرح سے اس وقت زمانہ چل رہا ہے اگر گر گئے تو پھر لینے کے دینے بھی پڑ جاتے ہیں، اور کوئی بہت زیادہ حاصل کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا. میں مانتا ہوں کہ پراپرٹی ایک اچھا انویسٹمنٹ ہو سکتا ہے، لیکن کیا بہتر ہو کہ ہم کوئی چھوٹی موٹی پراپرٹی لے کے پٹخنے کی بجائے کوئی ایک چھوٹا سا اسکول ڈیولپ کر دیں. چھوٹا اسکول، چھوٹے بچوں کے لیے اسکول کھول دیں، 5th کلاس تک کا، 8th کلاس تک کا، 10th کلاس تک کا، یا کوئی کالج یا کوئی ہاسپٹل یا اس طرح کی چیز اوپن کر دیں کہ جس سے ہمارے لیے انکم سورس بھی جنریٹ ہو اور ہماری ملت کا ڈائریکٹ اس سے فائدہ وابستہ ہو. آج کے دور میں ایجوکیشن فیلڈ اور ہیلتھ یہ دونوں ایسے فیلڈ ہیں کہ جہاں کوئی لاس نہیں اور ان کو کبھی بند نہیں ہونا ہے، لیکن یہ محروم القسمتی ہے. ابھی 3 دن پہلے ایک سروے کے مطابق انگلش میڈیم اسکولوں میں، خاموش لہجے میں سروے میں بتایا گیا، ڈائریکٹلی نہیں بتلایا گیا، انگلش میڈیم اسکولوں میں بہت بڑی تعداد میں مسلم سماج کا پیسہ جا رہا ہے. لیکن مسلمانوں کے، اگر ہم اس پہ سروے کیا جائے کہ مسلمانوں کے اپنے انگلش میڈیم اسکول کتنے ہوں گے، کامیاب ترین اسکول پرسنٹیج کے اعتبار سے، تو شاید افسوسناک آنکڑا نکل کے سامنے آئے. اسی طرح سے ابھی کورونا کے عہد میں، یہ بات اوپنلی کہنے کی نہیں ہے لیکن سچ یہ ہے کہ کورونا کے نام پر بہت سارے ڈرامے بھی ہوئے ہیں، اور ابھی یہ کیا واہ ہے یا کوئی ڈرامہ ہے یا کوئی سازش ہے، فائنلی کچھ کہہ پانا بھی مشکل ہے. لیکن ہمارے اپنے ہاسپٹل کتنے ہیں،
شکایت کرنے کے لیے تو کی جا سکتی ہے، لیکن ہم نے اپنے بچاؤ کی پہلے تدبیر کب کی؟ ہماری ایک بڑی پریشانی یہ ہے کہ جب تک ذاتی طور پر ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوتا تب تک ہم کسی خاص ڈپارٹمنٹ کے تعلق سے بیدار بھی نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر، اللہ نہ کرے اگر پروپر علاج نہ مل پانے کی وجہ سے، ٹریٹمنٹ نہ مل پانے کی وجہ سے کسی ریلیٹیو کا انتقال ہو گیا، اس وقت انسان کو بڑا پچھتاوا ہوتا ہے اور درد بنگھارا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں ہاسپٹل ہونے چاہیے، دیکھیے ہمارے ہاسپٹل نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا کتنا نقصان ہو جاتا ہے، اور دیکھیے فلاں فلاں کا بھی انتقال ہو گیا اور ہمارے ریلیٹیو کا بھی اس لیے انتقال ہو گیا کہ انہیں پراپر ٹریٹمنٹ نہیں مل پایا۔ یہ بات اس وقت تو کوئی کہتا ہے جب اس کے ریلیٹیو کا انتقال ہو گیا، لیکن اس وقت کیوں نہیں کہتا جب اسی کے محلے میں کسی دوسرے کا انتقال اس لیے ہوا تھا کہ اسے پراپر علاج نہیں مل پایا؟ اس کا مطلب ہم سیلفش ہیں۔ جب ہمارے بچے کی ایج اسکول جانے کی ہوتی ہے، اس وقت اگر ہمیں کوئی اچھا اور مناسب اسکول نہ ملے یا ہمارے بچے کا آسانی سے اچھے اسکول میں ایڈمیشن نہ ہو، بڑا پچھتاوا ہوتا ہے، اور اس وقت تو ہم اپنا درد بگھارتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی ایک اچھے اسکول ڈیولپ ہونے چاہیے۔ لیکن یہ بات ہم اس وقت کیوں نہیں کرتے جب ہماری سوسائٹی کے درجنوں بچے لاوارث گھوم رہے ہوتے ہیں اچھے اسکول نہ مل پانے کی وجہ سے؟ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہم سیلفش ہیں۔ تو اب میں پڑھے لکھے لوگوں سے اسپیشل طور پر عرض کرنا چاہوں گا، خدا کے لیے برے حالات بتا کر کے نہیں آتے، کسی کے سامنے کیسے بھی چیلنجنگ حالات ہو سکتے ہیں، ہم سب کی، اور اسپیشل طور پر اگر اللہ نے ہمیں تھوڑا موڑا بھی علم سے نوازا ہے، سمجھ بوجھ سے نوازا ہے، ہم اس لائق ہیں کہ کسی کو مشورہ دے سکیں، ہم اس لائق ہیں کہ لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، ہماری ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں۔ ابھی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنی قوم کو پراپر لیڈ کریں، رہنمائی کریں، ان کو اچھے راستوں کا مسافر بنائیں، ان کے سامنے نئی دنیایں پیش کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے جو چند ذمہ داریاں بالخصوص پڑھے لکھے طبقے کی بتلائی ہیں، وہ ہم سب پڑھے لکھے ہونے کے ناطے ان ذمہ داریوں پر بہت سیریسلی عمل کریں گے۔ میری پہلی بات یہ تھی کہ عمومی بیداری پیدا کریں، جہاں بیٹھیں ایک انقلابی شخصیت بن کے بیٹھیں، جہاں بیٹھیں آپ کی بیٹھک صرف گپ شپ کی بیٹھک نہ ہو بلکہ اس سے لوگوں کو نیا حوصلہ ملے۔ نمبر 2، تحریک عمل پیدا کریں، لوگوں کی سستیاں دور کریں، اپنی سستی بھی دور کریں، آپ ایسے ہوں کہ آپ کی مثال ایک پہیے کی بن جائے جو ہر وقت چلتا ہی رہتا ہے۔ نمبر 3، اپنے سوسائٹی میں بے خوفی پیدا کریں، نڈرتا پیدا کریں، بے باکی پیدا کریں، حق کے ساتھ جینے کا جذبہ پیدا کریں۔ مایوس قوم اور ڈری ہوئی قوم کبھی بھی باوقار زندگی نہیں گزار سکتی، اور اس ملک میں اسپیشلی نہیں گزار سکتی جہاں پرسنٹیج کا ریشو بہت اونچا نیچا۔ نمبر 3، قانون پر یقین مضبوط کریں۔ قانون، ڈیموکریٹک سسٹم ہماری سب سے بڑی طاقت ہے، اس پر ہمارا یقین جتنا مضبوط ہوگا، پریکٹیکلی یقین جتنا مضبوط ہوگا، ہماری اتنی جیت۔ اور نمبر 5، گورنمنٹ اسکیم سرچ کریں، اپنے لیے بھی، اپنے سوسائٹی کے لیے بھی۔ آپ جو کر سکتے ہیں، جتنا اپنا ایثار دے سکتے ہیں، احسان نہ سمجھیں کہ ہم نے کسی کو یہ بتایا اور فلاں کا بھلا ہو گیا۔ یہ سمجھیں کہ ہماری تعلیمی ذمہ داری ہے، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کے درمیان میں اور اپنی گورنمنٹ کے درمیان میں برج کی حیثیت حاصل کریں۔ اور نمبر 6، نئے تعلیمی جہان سرچ کریں، ایجوکیشن کے لیے نئے فیلڈ تلاش کریں، نئے اسکوپ تلاش کریں، جتنا زیادہ مفت میں ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں کریں۔ ٹیوشن وغیرہ کا مزاج کم ہونا چاہیے، سیلف اسٹڈی کا مزاج پرموٹ ہونا چاہیے تاکہ پیسہ بھی بچے، ایجوکیشن بھی حاصل ہو۔ اور یہ ضد پال لینی چاہیے کہ ہم کچھ بھی پیسہ خرچ کیے بغیر انشاءاللہ اچھی تعلیمی پوزیشن حاصل کر کے دنیا کے سامنے ثابت کر سکتے ہیں۔ اگر ہندی میڈیم سے پڑھائی کرنے والے یو پی ایس سی ایگزام فرسٹ اڈاپٹ میں کوالیفائی کر سکتے ہیں، تو پھر ہماری سوسائٹی میں کیا اب اے پی جے عبد الکلام پیدا ہونا بند ہو گئے ہیں؟ پریشانی یہ ہے کہ آج بھی بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کے اندر ابو الکلام جیسا ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے، لیکن ان کو پروموٹ کرنے والا کوئی نہیں۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ کریں۔ اور آخری بات یہ ہے
کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی سوسائٹی کو ہم خرچ کرنے کے مناسب راستے بتلائیں، ان کے لیے بھی انکم سورس جنریٹ ہو، ملت کا بھی فائدہ ہو۔ ایسے ہزار طریقے ہو سکتے ہیں، کوچنگ سینٹر، ہاسپٹل، اسکول، کالجز، ڈسپنسریز، اور بھی بہت کچھ، یا اس طرح کے بڑے مال جن میں سستے داموں میں ہول سیل ریٹ میں چیزیں اویلیبل کروائی جائیں۔ بہت کچھ ہو سکتا ہے، یہ سب ہماری ملت کی ضرورت ہے، اور یہ تمام کام ہمیں خاموشی کے ساتھ آج کے عہد میں کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، بڑی آسان، موت بڑی سستی ہو چکی ہے۔ اگر ہم نے صرف اپنے مطلب کی زندگی گزاری، کسی کے کچھ کام نہ آئے، ہم سمجھتے ہوں گے ہمارا اسٹینڈرڈ بہت اونچا ہے، ہم بہت کوالیفائڈ ہیں، ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں، ہم ہائی سوسائٹی کے افراد ہیں۔ موت ہائی لوگوں کو بھی آتی ہے اور لو کلاس کے لوگوں کو بھی آتی ہے، اور اب موت جتنی سستی ہو چکی ہے، جس طرح سے بے تحاشا انسان موت کے حوالے ہوتا جا رہا ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا کب کس کا آ جائے۔ دوسرے لوگ جیسی زندگی گزارتے ہیں گزاریں، ایک کلمہ پڑھنے والے کی زندگی میں اور کلمہ نہ پڑھنے والے کی زندگی میں زمین و آسمان کا ڈفرینس ہونا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم کچھ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ اب اگر آپ کے کوئی سوال ہوں تو آپ اپنے سوال سامنے رکھ سکتے ہیں۔ پارٹیسپینٹ اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں اور سوال کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ بہت ہی خوبصورت جو اسپیچ تھا۔ میری آواز آ رہا ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، جی ہاں بولیں۔ جو حضرت نہیں بول رہے ہیں وہ پلیز اپنے آپ کو میوٹ کر لیں کہ تاکہ ہمیں بیک گراؤنڈ میں نوائز نہ آئے۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہم لوگوں کو متحد بھی ہونا ہوگا اور بے خوف بھی ہونا ہوگا، ڈر اٹھنا ہوگا، جو کہ سب سے زیادہ ہو چکا ہے ہماری ملت سماج میں، اور اس ڈر کی وجہ سے لوگ بول بھی نہیں پاتے اور کچھ کام بھی نہیں کر پاتے۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے، ہم اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا انیشیٹو لے سکتے ہیں؟ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ اس ڈر کو ختم کرنے کا کیا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ ایمان ایک ایسی طاقت ہے، قرآن پاک کے اینگل سے اگر ہم بات کریں تو، اور کرنا چاہیے ایز اے مسلم، ہمارے مسائل کا حل قرآن پاک میں بہت بہتر انداز میں موجود ہے، اور اس سوچ کو بھی تبدیل ہونا چاہیے کہ صرف قرآن و حدیث کی باتیں کر کے ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ سچ یہ ہے کہ ہماری زندگی کا مدار قرآن و حدیث پر ہے۔ ہم اس بات کو آسانی سے ایکسیپٹ کر لیں تو ضائع نصیب، اور دیر سے ویر ایکسیپٹ کریں تو ہماری اپنی قسمت۔ قرآنی اینگل سے دیکھا جائے تو بے خوف ہونے کا سیدھا سا طریقہ ہے تقوی اور پرہیزگاری، یعنی اللہ کا ڈر۔ اصول یہ ہے، اور سائنٹیفک اصول بھی یہ ہے، کہ ایک دل میں ایک سے زیادہ ڈر جمع نہیں ہو سکتا، اور جن کے دل میں اللہ کا ڈر بس جاتا ہے ان کے دل سے موت کا ڈر بھی نکل جاتا ہے، اور اس کی مثال ہم اپنے بزرگوں کی زندگی میں بخوبی پاتے ہیں۔ اقبال نے کہا ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یعنی انسان کو یا تو بھوک کا ڈر لگتا ہے، یا موت کا ڈر لگتا ہے، یا اپنے پیچھے بیوی بچوں کے فوت ہونے کا اور ان کا غم ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک نے اپنے اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے، یعنی نہ کوئی ڈر ہوتا ہے، اور نہ کوئی غم یعنی ٹینشن ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، فیوچر میں بھی کوئی ڈر نہ ہو اور ماضی کا کوئی غم نہ ہو، جو ہوا سو ہوا، کوئی ٹینشن نہیں، اور جو ہوگا سو ہوگا، کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں۔ یہ چیز اگر پیدا ہو سکتی ہے تو صرف
اللہ کی دوستی سے، اس کے ڈر سے پیدا ہو سکتی ہے. یعنی ہمیں مان لینا چاہیے کہ موت زندگی کا مالک اللہ، وہی ہمارا خالق، اسی کو خوش کرنا ہے. اور اب جب ہم صرف اس کا ڈر اپنے دل میں بسا لیں تو پھر کسی کا ڈر نہیں بچ سکتا. اور اس کی پریکٹیکل مثال دیکھنا چاہیں تو قرآن کے اینگل سے ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھ لیں. ایک ظالم بادشاہ کے سامنے اس کے منہ پر اسے ہکا بکا کر دینا اور اس طرح سے اس سے مناظرہ کرنا کہ کچھ بول نہ سکے. قرآن پاک کے الفاظ ہیں فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ، یعنی اہل کفر، صاحب کفر ہکا بکا رہ گیا. نمرود جیسا ظالم آدمی جو کسی کو بھی ڈائریکٹ جیل میں ڈال دیتا تھا یا قید کر ڈالتا تھا یا سر قلم کروا دیتا تھا، ابراہیم علیہ السلام اس سے اس طرح سے حجت بازی کر رہے ہیں کہ کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، اور اسے ہکا بکا کر ڈالا. یہ بات کیوں تھی؟ صرف اور صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس طرح سے مشرکین مکہ نے حالات پیدا کیے، ہم سب جانتے ہیں کہ بڑے بڑے طاقتور لوگ، قبیلوں کے سردار اپنے پورے لاہ لشکر کے ساتھ اللہ کے رسول پر مسلط ہونا چاہتے تھے، لیکن مسلط ہونا تو دور کی بات ہے، کبھی تھوڑا موڑا سمجھوتا بھی نہیں کروا پائے. بہت منت سماجت کی، 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیتے ہیں، آپ ہمارے خداؤں کو مان لیں، آپ اگر مال چاہتے ہیں تو مال دے دیں، آپ بیمار ہوں تو علاج کروا دیں، آپ اگر کسی سے شادی کرنا چاہتے ہوں تو وہ کر لیں. یعنی ان کی اپنی سمجھ کے مطابق جو جو لالچ وہ دے سکتے تھے سب دیا. لیکن اللہ کے رسول کا ارشاد کیا رہا؟ اگر تم میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں میں چاند رکھ دو تب بھی میں کلمہ حق بولنا نہیں چھوڑوں گا. تو یہ جو ہمت پیدا ہوتی ہے صرف اللہ کے ڈر سے. اللہ کا ڈر ایک ایسی چیز ہے جو بڑے بڑے ڈر نکال دیتا ہے. اور اس کو پریکٹیکلی شکل میں دیکھنا چاہیں تو ہم اپنے اولیاء کرام کی زندگیوں کو دیکھ لیں. آج سچی بات یہ ہے کہ ہم چاہے جتنے سمپوزیم کر لیں، سیمینارز کر لیں، ہمیں اپنے مسائل کے تدارک کے لیے جب تک ہم ریئل دنیا کی طرف نہیں لوٹیں گے اس وقت تک ہمارے مسائل کما حق کو حل نہیں ہو سکتے. اور آج یہ افسوسناک بات ہے کہ ہمارے دل سے اللہ کا ڈر نکل چکا ہے. اس کی ہزاروں مثالیں ہم اپنی زندگی میں خود دیکھ سکتے ہیں. ہم اللہ کے فرمان پر کتنا عمل کرتے ہیں، نافرمانیاں کتنی زیادہ کرتے ہیں. اللہ کا ڈر نکلنے کا مطلب دنیا کا ڈر مسلط ہونا، اور اللہ کا ڈر دل میں بیٹھنے کا مطلب کسی کا کوئی ڈر نہیں. یہ قرآن پاک کا سٹیک لہجہ. جی بالکل. اور کسی کا اور ایک سوال تھا، اگر کوئی کسی کا سوال ہو تو اس کے بعد میں چلیے. جی جی متحد ہو کر تو جیسے کہ جین سماج اور مسلم میں سیاہ میں بہرا سماج لوگ اپنے آپ کو متحد کر کے وہ لوگ کر چکے ہیں، لیکن ہمارے یہاں تعداد میں ہم لوگ زیادہ ہے اس لیے متحد ہو نہیں پا رہے ہیں. کیا کارن ہے اس کو متحد کیسے ہو؟ لوگ جڑے کیسے، ایک دوسرے سے جڑے، سنی ایک قوم ایک متحد قوم کیسے بنے؟ متحد مجھے لگتا ہے آج کا دور بہت پرفتن زمانہ ہے. ہمارا جو زمانہ ہے یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے. اس زمانے میں ہمیں سب سے زیادہ اس بات پر فوکس کرنا چاہیے کہ ہم اپنے حصے کا کون سا کام کر سکتے ہیں. کئی بار پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی حیثیت سے زیادہ، یا غیر مہذب لہجے میں کہیں تو اپنے اوقات سے زیادہ بوجھ اپنے سر لاد لیتے ہیں. جب ہم پوری دنیا کا بوجھ اپنے سر پر لاد کر کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم فیل ہو جاتے ہیں. ہمیں کبھی بھی کام کی اسٹارٹنگ چھوٹے لیول سے کرنی چاہیے. ہم اپنے حصے کا کام کیا کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے. جیسے مان لیجئے جب بھی ہم کسی کام کی پلاننگ کرتے ہیں تو عام طور پر میں نے مسلم سوسائٹی میں دیکھا، چلو صاحب ایسا کرتے ہیں تنظیم بنائیں. اب پہلے تو جوش میں 1 ہفتہ تنظیم بننے میں لگ جائے گا، پھر تنظیم کے عہدے تقسیم ہوں گے، پھر عہدوں میں ایک لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، پھر تنظیم کوئی فرسٹ کام کرے گی، اخبار میں کوئی رپورٹنگ ہوگی، اس میں کسی کا نام آیا کسی کا نہ آیا، وہیں سے ناراضگی شروع، اور ہو کچھ نہیں پایا اس سے پہلے بکھیڑا کھڑا ہو گیا. تو یہ ایک ہمارا بہت بڑا پرابلم ہے. طریقہ کیا ہے؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی، میں پریکٹیکل مثال دے رہا ہوں، فلسفے بہت بگھارے جا سکتے ہیں لیکن ہمیں پریکٹیکل انسان ہونا ہوگا.
نان پریکٹیکل باتیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. پریکٹیکل بات یہ ہے کہ ہمارے محلے میں، ہماری گلی میں، ہماری سوسائٹی میں، ہماری سوسائٹی سے مراد 100 گھر، 50 گھر، 20 گھر، یا ہم جہاں پر بھی ہیں، ہمارا ہم ٹاؤن ہے، ہمارے آس پاس کا جو ایریا ہے نیبرہڈ، وہاں پر ہم سرچ کریں. 50 گھروں میں لائٹ پانی کا پرابلم ہے، اس کو حل کریں. ان گھروں کے بچے پراپر اسکول جا رہے ہیں یا نہیں، اس کا حل تلاش کریں. ان بچوں کو پراپر دینی تعلیم مل پا رہی ہے یا نہیں، اس پر ہم غور و فکر کریں. ان گھروں میں کوئی پریشان حال تو نہیں، اس پر سرچ کریں. ان گھروں میں کوئی بچہ شرابی کبابی تو نہیں بن گیا، کسی کی صحبت تو نہیں بگڑ گئی، سوسائٹی تو نہیں چل گئی، اس پر غور و فکر کریں اور اپنا کام یہیں سے شروع کر دیں. یہی تنظیم ہے، یہی اتحاد ہے، یہی کام ہے، یہی سماج سیوا، اور یہی سب سے بڑا کام بن جاتا ہے. اگر ہم ڈائریکٹلی پورے ملک لیول کا کوئی کام کرنا چاہیں، اسٹیٹ لیول کا کوئی کام کرنا چاہیں، انٹرنیشنل مسائل کو ٹچ کر کے ان کا حل کرنا چاہیں، تو کئی بار ہم فیل ہو جاتے ہیں. وہیں ہمارے حوصلہ شکنی ہو جاتی ہے اور ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ صاحب ہم تو بہت کچھ کرنا چاہتے تھے، لوگوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. کیا ضروری ہے کہ ہم ہر کام لوگوں کو ساتھ لے کر ہی کرنے کا مزاج بنائیں. بہت سارے کام وہ ہیں جو تنہا ہم کر سکتے ہیں، ہمیں کسی سنگل فرد کی بھی کوئی ضرورت نہیں پیش آتی. ہمیں اپنے تمام آس پاس کے گھروں میں جا کر کے چائے پینے میں کون سا مذائقہ ہے؟ چائے پئیں، ان سے پوچھیں کیا چل رہا ہے، بچے اسکول جا رہے ہیں، اچھا بچہ سوتا کب ہے، اٹھتا کب ہے، کس اسکول میں جا رہا ہے، کس سبجیکٹ میں زیادہ دلچسپی ہے، خرچ کا پورا پراپر انتظام ہے یا نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے. اتنی آدھے گھنٹے بات کرنے میں چائے پی کے، ہمیں ایک گھر میں جا کے چائے پی کے آدھا گھنٹہ بات کر کے تو آنا ہے. دنیا سمجھ رہی ہے ہم چائے پینے گئے ہیں. لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے گھر پہ فلاں جناب آتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہمارے خیر خبر لیتے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ ہم مشن کا کام کر رہے ہیں. اس طرح سے اپنے کاموں کا آغاز کریں. اور اب اس دور میں مسلمانوں کو مجھے لگتا ہے کہ یہ راگ الاپنا ہی چھوڑ دینا چاہیے. سب متحد ہو جائیں، سب مل جائیں، تمام مت بھید بھلا دیے جائیں، ہم آپس میں گلے مل جائیں، اور پھر کوئی بہت بڑا انٹرنیشنل انقلاب لائیں گے. معاف کیجئے گا، جہاں بہت بڑی اتحاد کی کوشش کریں گے وہاں پر خود نیا اختلاف کھڑا ہو جائے. یہ ماضی کا ایک تلخ تجربہ ہے کہ جب جب ہم نے اتحاد کی بڑے لیول پر کوشش کی، کوئی نیا بکھیڑا ہو گیا، کوئی نیا جھنجٹ ہو گیا، اور کوئی نیا اختلاف شروع ہو گیا. اس لیے اپنی بساط کے مطابق چھوٹے کاموں سے شروعات کیجئے، کام کیجئے. آپ کے کام کی وجہ سے جو لوگ آپ کے ٹچ میں آئیں گے وہ آپ کے مخلص ہیں. ہم الٹی چال چلتے ہیں، پہلے کمیٹیاں بنا لیں گے، اپنے حساب کے لوگ رکھیں گے، پھر کام کی شروعات کریں گے، اور جب کام کرنے لگیں گے تب پتا چلے گا کہ یہ تو کام کے لوگ تھے ہی نہیں، میں غلط فہمی میں تھا کہ یہ کام کے آدمی. ایسا مت کیجیے. کام کی سٹارٹنگ کر دیجئے، آپ کے کام سے متاثر ہو کے جو لوگ آئیں گے وہ آپ کے کام کے آدمی ہیں. پھر کمیٹی بنائیے، اور اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کاموں سے ہم آغاز کریں گے تو کبھی کبھار یہ کام نیشنل لیول کے بن جاتے ہیں. اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ مثالیں دینے کی ضرورت نہیں. اسلامی کے اینگل سے دیکھیں تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھ لیں کہ ایک آدمی نے، کیا یقین ہوتا ہے، ایک آدمی نے 1500 سال پہلے ایک کلمے سے دنیا میں پیغام پہنچانا شروع کیا، اور آج وہ پیغام دنیا کے چوتھے انسان تک پہنچ چکا ہے. کون سی تنظیم بنائی گئی تھی؟ کون سا نیا کانسیپٹ لایا گیا تھا؟ انسان کی دھن، اس کی محنت، اس کا اخلاص. دل میں نیک نیتی ہو تو اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے. انسان سسٹم کو فالو کرے تو دنیاوی طور پر کامیاب ہوتا ہے. کامیابی کے یہی دو راز ہیں. مولانا الیاس ستار قادری نے اپنی تحریک، اپنی تنظیم دعوت اسلامی کا آغاز ایک مسجد کے چھوٹے سے کونے سے کیا تھا. کبھی کبھار درس سننے کے لیے چند لوگ بھی جمع نہیں ہوتے تھے. اس بندے نے خود نہیں سوچا ہوگا کہ میری تنظیم 200 ملکوں تک پہنچ جائے گی، لیکن آج اس کی زندگی میں وہ تنظیم 200 ملکوں تک پہنچی ہے. بنیادی ریزن صرف دو ہیں. ایک ہے سسٹم کو فالو کرنا، سیکنڈ ہے دل میں اخلاص کا ہونا. یہ کامیابی کے اصول ہیں، ان پر فوکس کیجیے. جی بہت بہت شکریہ. سوال تو اور بھی تھا لیکن ٹھیک ہے، ٹائم. جی بہت ہی اچھا رہا سیشن، بہت اہم باتیں جاننے کو ملا. جزاک اللہ. ماشاء اللہ خالد ایوب صاحب کچھ بہت بڑھیا. کوشچنس اور لے سکتے ہیں. جی
بہت اچھا بولا مولانا خالد ایوب صاحب. جزاک اللہ تعالی. امید کرتا ہوں کہ ہم سب جو باتیں بولا گیا ہے ان سب پر عمل کریں گے اور انشاءاللہ ایک انقلاب لائیں گے اپنے اپنے جگہ سے انشاءاللہ. جی حق بات ہے بھائی. اور کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو بتائیں. اگر ایک لاسٹ سوال کا جواب دے دیتے مفتی صاحب تو اچھا رہتا. نہیں فرمائیں آپ فرمائیں. جی سوال یہ تھا کہ اب عالم دین تو اٹھا لیا جا رہا ہے, بہت سارے مطلب اچھے عالم دین چلے جا رہے ہیں, تو ابھی اس زمانے میں دینی علوم کا کیا مطلب ہی ہے, دینی علوم اور دینی علوم کا کیا امپورٹینس ہے؟ دیکھیے علوم چاہے دینی ہوں یا ماڈرن, دونوں کی اپنی اہمیت ہر زمانے میں رہی ہے. قرآن پاک نے کہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پروردگارہ ہماری دنیا بھی بھلی بنا, ہماری آخرت بھی بھلی بنا. ہاں مشترکہ فکر دنیا پڑھنے والوں کی بھی اور دین پڑھنے والوں کی بھی یہ ہونا چاہیے وقنا عذاب النار, کہ میں آخرت کے عذاب سے بچا لینا. یہ دونوں کی فکر ہونی چاہیے. اور باقی یہ بھی ضروری ہے وہ بھی ضروری ہے. آج کی دنیا میں ہم دینی علوم کو ماڈرن ایجوکیشن سے الگ کر کے دیکھ نہیں سکتے, اور ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ جب تک دینی علم نہ ہو ایک مسلمان اس وقت تک بھی باوقار زندگی نہیں گزار سکتا. اہمیت دونوں کی اپنی جگہ رہی ہے. چوک یہ ہوئی ہے کہ ہمارا وہ طبقہ جس نے اسکولنگ کی اس نے دین کو بالکل نہیں پڑھا. حال یہ ہے کہ فرائض اور واجبات تک کا اسے علم کبھی کبھار نہیں ہوا. یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہے. اور سیم مذہبی طبقے کا بہت بڑا پرابلم یہ رہا ہے کہ انہوں نے مدرسے کے ساتھ ساتھ ماڈرن ایجوکیشن ہے, مثال کے طور پر سائنس سے آج کے دور میں ہم نظر انداز اس کو نہیں کر سکتے, اور نظر انداز کریں گے تو باوقار انداز میں دعوت دین نہیں کر پائیں گے. اسی طرح سے جغرافیہ ہے یا انگریزی لینگویج ہے یا میتھامیٹک ہے, یہ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری ضرورت نہیں ہے, دینی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, تو جب تک ہم دونوں چیزوں کو جوڑیں گے نہیں, کمبائن نہیں کریں گے, شاید اس وقت تک ہم اپنے اندر خاموشی کے ساتھ کسی نہ کسی چیز کی کمی محسوس کریں. تو آج کے دور میں علماء کو مشورہ دینا چاہوں گا اور دانشوروں کو بھی مشورہ دینا چاہوں گا, مسلمان اگر آپ ہیں, مسلمان ہونے کے ناطے صرف مدرسے بھی نہ کھولیں, صرف اسکول بھی نہ کھولیں, سنگم پلان کے ادارے ڈیولپ کریں جہاں پر دونوں تعلیمیں ایک ساتھ ہوں. اور آج کے دور میں ایسا آسانی سے پاسبل ہے. ہم ابھی جس ادارے کے انڈر میں یہ ویبینار کر رہے ہیں, ادارہ قرآن, وہ اسی ٹائپ کا ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس میں 12 تک پہنچتے ہوئے بچہ مکمل عالم دین بھی بن جائے. اور ایسا آسانی کے ساتھ پاسبل ہے, اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں. دنیا میں پہلے سے ایسے اسکول پائے جا رہے ہیں جن کو ڈے بورڈنگ اسکول بولا جاتا ہے, جہاں صبح سے شام تک بچہ اسکول کے حوالے رہتا ہے. اگر بچہ صبح سے شام تک اسکول کے حوالے ہے, مدرسے کے حوالے ہے, تو کیا ہم اسے 10-12 پیریڈ نہیں پڑھا سکتے؟ آج کے دور میں ایجوکیشن کا سلیبس بھی اتنا ایزی بنا دیا گیا ہے کہ کھیل کھیل میں پڑھائیاں ہو جاتی ہیں. تم کیا نہیں کروا سکتے؟ بچوں کے اندر ٹیلنٹ بھی بہت ہے, ویڈیو کے تھرو پڑھائیں اور اسمارٹ کلاسز کے تھرو پڑھائیں تو بڑی آسانی کے ساتھ ہم کم وقت میں بچے کو بہت زیادہ پڑھا سکتے ہیں. اس کام کو پر ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے. یہ مسلمانوں کے بہت بڑے قرض کی ادائیگی کی ایک شکل ہوگی. جی السلام علیکم اور کسی ورحمۃ بھائی کا اللہ کوئی سوال؟ شکریہ وعلیکم مفتی صاحب, السلام علیکم. بہت اچھا جواب ہے, انشاءاللہ وعلیکم اس پر ہاں السلام. عمل جی کریں حضرت, گے. میرا سوال یہ ہے, حضرت میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ ترقی کیا ہے؟ کیا ہے ترقی کیا ہے؟ جی آپ کا سوال دوہرائیں, آپ نے کیا کہا ہے؟ میں نے یہ کہا ہے ترقی کیا ہے, جسے دنیا ترقی کہتی ہے, وہ ترقی کیا ہے؟ ترقی. بھائی میں تو کوئی فلسفی تو نہیں, اگر آپ یہ امید کرتے ہیں کہ کوئی فلسفیانہ جواب اس کا دے پاؤں تو
میں اس سے عاجز ہوں. البتہ اتنا ضرور عرض کرنا چاہوں گا, میری نظر میں ترقی ہے کہ انسان اپنی روح کے ساتھ وفاداری کر کے زندگی گزار سکے. آج کے دور میں ایجوکیشن بھی ہے, مالداریاں بھی ہیں, سو کالڈ سویلائزیشن بھی ہے. آج بچے کو سکھایا جاتا ہے پلیز کے بغیر بات نہیں کرنا ہے, تھینک یو کے بغیر بات نہیں کرنا ہے, ایکسکیوز می کے بغیر بات نہیں کرنا ہے. یعنی تہذیب سکھائی جاتی ہے, کسی کے سامنے جانا کیسے ہے, کھڑے کیسے ہونا ہے, دروازہ کھولنے سے پہلے اجازت لینی ہے. یہ سب کچھ تہذیب کے دائرے میں آتا ہے. اور ایجوکیشن کا جو حال ہے, کمپٹیشن کتنا بڑھ گیا ہے ہم جانتے ہیں. اس طرح سے مالداری بھی بڑی تیزی کے ساتھ بڑھی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے مالداری کی ڈیفینیشن ہی بدل ڈالی ہے. اگر گھر میں کوئی بہت زیادہ آسانیاں نہیں ہیں, موٹر سائیکلیں نہیں ہیں تو یا گاڑیاں نہیں ہیں تو ہم سمجھتے ہیں غریب ہیں, جبکہ سچ میں ہم غریب نہیں ہوتے. آج بھی ہم بادشاہوں جیسے جی رہے ہیں. آج ہم جس طرح کی لائف اسٹائل جی رہے ہیں, شاید پرانے زمانے کے بادشاہ بھی اس طرح کی لائف اسٹائل نہیں جی پاتے تھے. آج اس طرح سے ڈیپ فریزر سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں, جس طرح سے ٹھنڈی ہواؤں میں سانس لیتے ہیں, جتنے آرام دہ بستروں پر لیٹتے ہیں, جتنی تیز رفتار گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں. بادشاہوں کو نہ ایسے گھوڑے میسر تھے, نہ ایسے میٹھا پانی پینے کے لیے ایسے مٹکے ملتے تھے, نہ اتنے آرام دہ لباس وہ بستر ملتے تھے, نہ ایسے لباس پائے جاتے ہیں. تو ہم بادشاہوں, آج کے ہمارے زمانے کا غریب آدمی بھی بادشاہوں جیسے عیش و آرام میں ہے. تو ایجوکیشن بھی ہے, مالداری بھی ہے, سویلائزیشن بھی ہے, لیکن اس کے باوجود کیا یہ افسوسناک بات نہیں کہ سب سے زیادہ آتم ہتیایں آج ہی ہیں. آج سب سے زیادہ ڈپریشن کی دوائیں لی جاتی ہیں, خریدی جاتی ہیں, بیچی جاتی ہیں. آج سب سے زیادہ ڈاکٹروں کے پاس مریض ڈپریشن کے پہنچتے ہیں. پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ سب کچھ ہے, لیکن ہم جس کا پروڈکٹ ہیں ہم نے اس رب کے ساتھ وفاداری نہیں نبھائی. ہماری روح کو بھی ہمیں معاف نہیں کر سکتے. جسم کی دواؤں پر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے, لیکن روح کی بیماری کی دوا پر نہ غور کیا جاتا ہے, نہ فوکس کیا جاتا ہے, نہ اس کا علاج دینے والے زندہ ہیں, نہ کسی کو لینے کی فکر ہے. نتیجہ یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود جھگڑے, ٹینشن, پریشانیاں, آتم ہتیایں کچھ بھی ہیں. قرآن پاک کی ایک آیت کے مطابق اس کا حل ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دل سکون ملتا ہے. ہم یہ کام کر گزریں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں یہی ہماری سب سے بڑی ترقی ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میں نے 10th کلاس پوری کر کے مجھے ڈاکٹر حافظ قرآن بننا ہے. جی حضرت تھوڑی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے, کیا بات ہے؟ تھوڑا وائس اوور لیپ ہو رہا ہے. ابھی دانش گوری جناب آپ سوال پوچھ رہے تھے, کریے اپنا سوال. حضرت میں نے 10th کلاس پوری کر لی ہے, مجھے حافظ قرآن اور ڈاکٹر بننا ہے. آپ بتائیے کہ میں کون سے دارالعلوم میں داخلہ لوں؟ ہاں خالد صاحب, ان کا یہ سوال ہے جو بھی پوچھ رہے ہیں کہ وہ 10واں پاس ہو چکے ہیں, ان کو ڈاکٹر اور حافظ قرآن بننا ہے, وہ کیا کریں؟ لگتا ہے نیٹ ورک پرابلم ہے مولانا خالد ایوب صاحب. ہاں جی, ایک بار وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں, ویٹ کرتے ہیں وہ پھر سے کنیکٹ ہوں گے. ہاں, ان کا سوال یہ تھا نا کہ میں نے 10ویں پاس کر لی ہے اور میں حافظ قرآن بننا چاہتا ہوں اور ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کیا کہوں. ان کا سوال یہ ہے. چلیے کوئی اور سوال پوچھیے. مولانا خالد ایوب صاحب بھی ڈسکنیکٹ ہو گئے کیا؟ ہاں ویٹ کرتے ہیں, ہو سکتا ہے ان کے نیٹ ورک ایشو ہو, وہ پھر سے جوائن کریں گے. یہی بات ہے کیونکہ وہ دکھائی نہیں دے رہے. امید ہے ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی طرح کی ویڈیوز سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں اور دوسروں تک شیئر کریں.